पंजाब के अंदर एक डिपार्टमेंट है जो ये चाहता है कि इमरान खान साहब एक बार फिर इस्लामाबाद के ऊपर और पंजाब के ऊपर हमलावर हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा से निकल के प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस डिपार्टमेंट की जो रोज़ी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोटेस्ट के साथ वाबस्ता है। अब ये डिपार्टमेंट कौन सा है और क्यों ये चाहता है कि इमरान खान साहब की पार्टी जो है दोबारा इस्लामाबाद के ऊपर, पंजाब के ऊपर हमलावर हो, ये हम आपको आज के वीलाग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इसके साथ साथ जो वाह खान की राहदारी है, क्या ये इशू डेड हो गया है या फिर ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जंग का बायस बन सकता है, ये भी आपको इसी वीलाग में बताया जाएगा। लेकिन वीलाग की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, और अगर आपने बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया तो ज़रूर इसको प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि अच्छी बात भी सदका जारी होती है। अगर आपको ये वीलाग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। मैं नाजरीन एक नई टर्म मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं आज हम आपके सामने, और वो है जी प्रोटेस्ट इकोनॉमी। एक महकमा जैसे कि चौधरी साहब ने आपको बताया है कि इस तरह का है कि वो वेट करता रहता है कि कोई एहतजाज हो। एहतजाज से उनकी रोज़ी लग चुकी है, उन्होंने कई जगह अपनी किस्तें देनी होती हैं, तो वेट करते रहते हैं जी कि बस कहीं से पैसे आएँ और हम अपने घर का खर्चा वर्चा चला सकें। और ख़र्चा भी ऐसा वैसा नहीं, ठीक ठाक किस्म के पैसे कमाए जा रहे हैं। ये महकमा कौन सा है, ये प्रोटेस्ट इकोनॉमी क्या है, ये डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब देखें, जब 2022 में इमरान खान साहब ने पहली मरतबा प्रोटेस्ट किया था तो उस वक्त भी ये मामला थोड़ा सा चला था। आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे चला था। लेकिन उस वक्त क्योंकि पंजाब के अंदर इमरान खान साहब की अपनी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो बहुत ज़्यादा मामला आगे नहीं बढ़ सका। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस जो है उसको उसका बड़ा फ़ायदा हुआ था। अच्छा, तो सबसे पहले जो इस्लामाबाद पुलिस है वो बेनिफिशरी थी इस प्रोटेस्ट की। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस्लामाबाद के अंदर एक नई गवर्नमेंट आ चुकी थी, और जो गवर्नमेंट आई उसने यहाँ पे आईजी तब्दील कर दिया। जब आईजी तब्दील कर दिया तो यहाँ पे थानों का जो सारा सिस्टम था वो बदल गया। अब यहाँ पे एक वाक़या ये हुआ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इस्लामाबाद में दाखिल हुए तो पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। अब पुलिस का कमाल ये है कि जब वो किसी शख्स को गिरफ़्तार कर लेती है तो उसको छुड़वाने के लिए या उससे बात करने के लिए या इसलिए कि कहीं पुलिस उसको फेंटा ना लगा दे, उससे बचने के लिए, या वहाँ पे कंबल देने के लिए, या फिर उसको कपड़े देने के लिए, या फिर उसको घर का खाना प्रोवाइड करने के लिए आपको पुलिस की हथेली गर्म करना पड़ती है, उनकी जेबें गर्म करनी पड़ती हैं। तो जब अगर आपने 10,000 लोग गिरफ़्तार किए हों या 1,000 लोग गिरफ़्तार किए हों तो वो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि 1,000 लोगों के लवाहकीन भी हैं, और हर जो लवाहकीन का ख़ानदान है वो कुछ ना कुछ थाने में आके पुलिस वालों को दे के जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो आएँ और ख़ाली हाथ आएँ और उसके बाद उनका जो साहबज़ादा है उसे जेल से हवालात से निकाल के वालिदैन के साथ मुलाकात करवा दी जाए, या उसका मुंह धुलवा दिया जाए, या उसको नए कपड़े दे दिए जाए, या फिर उसे कंबल दे दिया जाए, या उसे घर का खाना दे दिया जाए। मुमकिन नहीं है। तो उससे फिर ये सारी पुलिस को पता चला कि ये तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम है। हम तो सारा दिन लगा के दौड़ भाग करके कोई एक आध मुजरिम पकड़ते हैं या मुलज़म पकड़ते हैं और उसको फिर थोड़ा सा दबका लगाते हैं और उससे को 2, 4, 5, 10 हज़ार रुपये कमाते हैं। ये तो हज़ारों की तादाद में हमारे पास लोग आ गए हुए हैं। तो जब ये मामला फैला तो उसके बाद ये पंजाब तक पहुंच गया। फिर इमरान खान साहब की जब पंजाब में गवर्नमेंट ख़त्म हुई, फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नमेंट ख़त्म हुई, तो उसके बाद ये जो प्रोटेस्ट इकानमी है ये ठीक ठाक चलनी शुरू हो गई। अच्छा। क्योंकि जब भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकलते तो उनको पकड़ लिया जाता था। पंजाब इस मामले में बहुत ज़्यादा बदनाम है क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, थाने भी ज़्यादा हैं, पुलिस भी ज़्यादा है। और अगर आप वहाँ पे पुलिस और उसके जो मुतलका जो इदारे हैं उन सबको इकट्ठा करें तो अफवाज पाकिस्तान के बराबर उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। जितने वहाँ पे थाने हैं, जितने वहाँ पे चौकियाँ हैं, जितने वहाँ पे कांस्टेबल हैं, जितने वहाँ पे ASI हैं। अब होता ही है कि जब भी इमरान खान साहब का प्रोटेस्ट होता है तो फौरी तौर पे पुलिस एक्टिव हो जाती है और वो पंजाब के अंदर भी गिरफ्तारियाँ करनी शुरू कर देती है। बल्कि जो अमन का ज़माना होता है उस दौरान वो फहरिस्तें बनाते रहते हैं कि कौन कौन सा शख्स है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है या उस ताल्लुक को जोड़ा जा सकता है। ठीक है कि हाँ जी ये भी बर्फ़ की दुकान पे खड़ा होकर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था तो इसका नाम भी लिखें। तो उन्होंने बाकायदा एक फहरिस्त बनाई होती है। ठीक है। और जो ही वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट लॉन्च होता है इमरान खान साहब की तरफ से तो एक तो उनके जो डाई हार्ट वर्कर्स हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है।
پھر جو ایسے لوگ جو مشکوک ہوں، جن کے بارے میں پولیس کا خیال یہ ہو کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل سکتے ہیں، یا ذرا نوجوان ہو اور تازہ تازہ موٹر سائیکل انہوں نے لیا ہو اور موٹر سائیکل کی ٹینکی فل کر کے وہ پورے شہر کے اندر گر کر کے پھرتے ہوں، وہ ہوں، یا پھر یہ کہ ذرا چمکدار قسم کے بال ہوں، یا پھر سوشل میڈیا کے اوپر ذرا تھوڑے سے نظر آتے ہوں، یا ٹک ٹاکر یا ٹک ٹاکس بنا رہے ہوں، یا یوٹیوب کے اوپر وہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہوں، تو پولیس فوری طور پہ ان کی فہرستیں بنا لیتی ہے، اور جو ہی عمران خان صاحب کے پروٹیسٹ کا اعلان ہوتا ہے تو ان سب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور جب گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کے بعد پولیس صرف یہاں تک محدود نہیں رہتی بلکہ ان کے موبائل لیتی ہے۔ اب جب آپ کے پاس موبائل آ جاتے ہیں تو ان میں سے پھر ڈاٹا چیک کیا جاتا ہے، پھر فون بک چیک کی جاتی ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ رابطے میں، کس کس کو یہ زیادہ میسیجز کر رہا ہے، کون کون سا شخص ہے جو میسیجز کا جواب دے رہا ہے۔ اب وہ لوگ اگر ان میں سے کوئی شخص ٹک ٹاکر نکل آئے، یا یوٹیوبر نکل آئے، یا پھر سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نکل آئے، یا اس نے عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی تصویر لگائی ہو یا قیدی 804 لکھا ہو، تو سمجھیں کہ پولیس کی چاندی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، پولیس فوری طور پہ اس سے رابطہ کرتی ہے، اسے کہتے ہیں جی آئیں جی آپ کے خلاف شکایت آ گئی ہے اور انٹیلیجنس رپورٹ آ گئی ہے، تو فوری طور پہ تھانے پہنچے۔ ایک تو اس کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں بیچارے کے، پھر وہ محلے میں یا اپنی فیملی میں سے لوگ اکٹھے کرتا ہے، فیملی کے لوگ آتے ہیں، پھر تھانے میں پہنچتے ہیں، ایس ایچ او صاحب اس سے ملاقات کرتے ہیں، جو لواحقین ہوتے ہیں ان کو چائے پلاتے ہیں اور برخوردار کو کہتے ہیں جی ذرا اس کو لے جائیں اور ان کی کاروائیاں دکھائیں وہاں پہ جا کے۔ تو پھر ان کو دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یار تمہارا دوست ہے، اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ تم پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹ میں جانا چاہتے ہو، یہ تم فنڈ کر رہے ہو اور تم سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہو، اور جو اینٹی اسٹیٹ ٹویٹس ہیں تم وہ کر رہے ہو۔ تو بندہ جو ظاہر پریشان ہو جاتا ہے کہ نہیں جی میں تو نہیں کر رہا ہوں، نہیں نہیں یہ تو اب ثابت ہو گیا کیونکہ تمہارا جو دوست ہے وہ بتا چکا ہے۔ تو ایک شخص کے موبائل سے کو 8-10 لوگ اور گرفتار ہو جاتے ہیں، ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اب جب ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ تھانے سے چھوٹ جائے، کیونکہ اگر یہ کیس بن گیا تو پھر اس کے بعد یہ عدالتوں میں معاملہ جائے گا، ہمیں وکیل کرنا پڑے گا، ہر وکیل جو وہ بہت زیادہ پیسے کمائے گا، پھر جیلوں کے اندر ہمیں دھکے کھانے پڑیں گے، اور پھر بچے کا کیریئر ختم ہو جائے گا، یہ اس کی تعلیم ختم ہو جائے گی، یہ باہر نہیں جا سکے گا، یہ نوکری نہیں کر سکے گا، کیونکہ ایک مرتبہ جب آپ کی جو ہسٹری ہے وہ پولیس کے پاس آ جائے یا آپ کے اوپر کوئی چارج لگ جائے تو پھر آپ کا جو کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے، اور اب نوکری کرنے کے لیے باہر جانے کے لیے بہت سارے ایسے ملک ہیں جو کہتے ہیں کریکٹر سرٹیفکیٹ لے کے آئیں آپ۔ تو پولیس جب یہ کہہ دیتی ہے کہ جناب انہوں نے یہ کارروائی کی تھی، اس نے یہ غلطی کی تھی اور اس کے اوپر یہ دفعات لگی ہوئی ہیں، تو پھر یا دہشت گردی کی دفعات لگی ہیں، تو اس بندے کا کیریئر ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فیملی جو ہوتی ہے فوری طور پہ پولیس والوں کو کہتی ہے سر چودھری صاحب، بٹ صاحب آپ مہربانی کریں، خالد صاحب آپ مہربانی کریں اور بتائیں کہ کتنے پیسے دے کے جان چھوڑائی جا سکتی ہے۔ تو پھر 1 لاکھ روپے سے سٹارٹ ہو کے معاملہ کروڑوں تک بھی جاتا ہے۔ کچھ ایسے کیسز بھی ہیں پنجاب کے اندر جس میں 5-5 کروڑ روپے دے کے بھی لوگوں نے جان چھڑوائی ہے اچھا، پولیس سے۔ تو اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اگر 10,000 لوگ گرفتار ہو گئے ہیں پورے پنجاب میں، تو اگر صرف 1 لاکھ روپے ایک بندہ دے رہا ہو تو 10,000 کو ملٹیپلائی کریں 1 لاکھ سے، تو پولیس کی کتنی دیہڑیاں لگتی ہیں اس کے ساتھ۔ پھر اس میں سے کوئی 1-2 ہزار لوگوں کو گرفتار کر کے پھر عدالتوں میں پیش کر دیا جاتا ہے، باقی سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ساتھ ان کو وارننگ دی جاتی ہے کہ جناب اگر کسی کو بتایا تو معاملہ بڑا خراب ہے، بڑے چھتر پڑیں گے آپ کو۔ تو اس کے بعد بندہ جو ہے نا اپنے کھم کٹ کے چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ یار یہ مسئلہ خراب نہ ہو جائے کہیں۔ تو یہ پوری ایک پروٹیسٹ اکانومی جو ہے نا وہ انہوں نے ڈیولپ کی ہوئی ہے پنجاب پولیس نے، اور اس سائڈ سے اسلام آباد پولیس نے، اور اس کا پھر نقصان پاکستان تحریک انصاف کو یہ ہو رہا ہے، لوگوں کو بڑے بڑے پیسے دینے پڑ رہے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اس فیز سے آگے نکل جائے، کوئی بندے بڑے مجاہد قسم کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے کوئی پیسہ نہیں دینا، ہم عمران خان کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں، عمران خان کے لیے جان بھی حاضر ہے، جب وہ یہ کہہ دیتے ہیں تو پھر ان کا کیس بن جاتا ہے ان کے اوپر دہشت گردی کا۔ جب کیس بن جاتا ہے تو پھر لاکھ کے بجائے اس بندے کو 40-50 لاکھ روپے ٹھک جاتا ہے، کیونکہ پھر وکیل کرنے پڑتے ہیں، پھر وہ جیلوں کے اندر دھکے کھاتا ہے بیچارہ، اور جیل کے اندر بھی ایک سہولت لینے کے لیے، پانی لینے کے لیے، اچھے سیل میں جانے کے لیے آپ کو پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو پورا خاندان رول جاتا ہے، ان کا پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور خاندان رول بھی جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی کیس ختم نہیں ہوتا۔ اگر ضمانت ہو بھی جائے تو بندہ کہیں نہیں جا سکتا، پھر ہر پیشی پہ اس نے حاضر ہونا ہے ضمانتی کے ساتھ، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ نہ ہو بندہ غائب ہو جائے اور اس کے بعد ضمانتی کو پولیس پکڑ لے، تو وہ پھر ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے۔ تو پروٹیسٹ اکانومی جو ہے نا وہ بڑی زبردست، اسی لیے عمران خان صاحب یہ 26 کے بعد جب باہر نہیں نکلے تو اب پنجاب پولیس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور تکلیف اس لیے ہو رہی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے گاڑیاں خریدنی ہیں، کچھ لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کرنی ہیں، کچھ لوگوں نے اپنے صاحبزادوں کو تعلیمی اداروں میں داخل کروایا، ان کی فیسوں کا وقت آ گیا، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے بال لگوانے ہیں پولیس والوں نے، کچھ لوگوں نے وہ اپنا فیس لفٹنگ کروانی ہے، کچھ لوگوں کو کپڑوں کی ضرورت پڑ گئی، آگے رمضان آئے گا تو اس میں بڑے پیسے خرچ ہوتے ہیں ہر پولیس والے کے، عید آئے گی تو ظاہر پورے گھر کے کپڑے چاہیے ان کو،
تو اتنے زیادہ پیسے پولیس کو چاہیے بیچاری کو کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ دھرنا دیں. بلکہ کئی پولیس والے کہتے ہیں کہ کم از کم عید سے پہلے یا رمضان سے پہلے عمران خان صاحب کو ایک پروٹیسٹ کال ضرور دینی چاہیے. کم از کم ایک تو ہونی چاہیے. اور اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پروٹیسٹ کال نہیں آئے گی تو مجھے لگتا ہے پولیس والے زبردستی عمران خان صاحب سے کروائے گے. ہو سکتا ہے جیل کے اندر پولیس والے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں کہ عمران خان صاحب اللہ کا واسطہ ہے، رمضان آ رہا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک پروٹیسٹ کال آپ ضرور دیں. تو یہ ایک بڑا خوفناک فینامنا ہے جس کی طرف لوگوں کی نظریں نہیں گئی، کیونکہ پولیس جو ہے وہ میرا خیال ہے کھربوں روپے کھا گئی ہے اس سارے سینیریو کے اندر. کیونکہ پولیس والوں کو تو مجرم چاہیے، ملزم چاہیے، اور اتنی وافر مقدار میں ملزم اگر مل جائیں تو خود آپ اندازہ لگائیں. سیم اسی طرح جب یہ 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو آپ نے دیکھا تھا شروع میں عمران خان صاحب بھی کہتے تھے کہ ہمارے 10,000 لوگ گرفتار کر لیے لوگوں نے. اب اگر وہ فگر ٹھیک ہے، اور پولیس والے بھی کہتے تھے جی ہزاروں کی تعداد میں لوگ گرفتار ہوئے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو. اور اگر یہ فگر ٹھیک ہیں تو لوگ تو صرف 103 پیش ہوئے ہیں، تو باقی جو ہزاروں لوگ تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا؟ وہ سارے کے سارے پروٹیسٹ اکانومی کا ایندھن بن کے شکار ہو کے اپنے اپنے گھروں کو واپس گئے. سیم اسی طرح جب یہ 26 نومبر تھا تو یہاں پہ اسلام آباد کے اندر بڑا دلچسپ صورتحال ہوئی کہ رینجرز نے کہا جی پولیس والوں کو کہ آپ فوری طور پہ یہاں سے نکل کے ناکوں پہ چلے جائیں اور پچھلی جو سڑکیں اس کے اوپر کھڑے ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ ڈنڈا چلنے لگا. اور اس کے بعد اس طرح ہوا کہ پولیس پیچھے چلی گئی اور پھر جو ڈنڈا وہاں پہ چلایا گیا اس کے بعد جو یہاں پہ پروٹیسٹر تھے وہ بھاگے. جب بھاگے تو آگے پولیس کھڑی ہوئی تھی، تو جس کانسٹیبل کے ہاتھ جتنے لوگ آئے وہ لے کے چل پڑا. اور وہاں سے جا کے اب دیکھیں وہ بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے. اس میں پاکستان تحریک انصاف نے بڑی لسٹیں پیش کی تھی، گورنمنٹ نے بھی کلیم کیا تھا کہ اتنے ہزار لوگ ہیں، بلکہ جن کے خلاف اس وقت پرچے بھی ہوئے تھے وہ بھی 5,500 لوگ تھے. اب ان میں سے دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو اس وقت جیلوں کے اندر ہے یا پھر عدالتوں کے اندر ہے، تو وہ چند 100 میں ہے، اور ہزاروں لوگ کدھر گئے؟ وہ سارے کے سارے جو تاوان ادا کر کے پولیس کو وہ اپنے اپنے گھروں میں واپس گئے ہیں. اور کئی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے زیور بیچ کے پولیس والوں کی مدد کی ہے، کیونکہ پولیس والوں نے گاڑیاں لینی تھیں، یا ان میں سے کئی لوگوں نے عمرے کرنے تھے، تو وہ پیسے جو ہیں وہ ظاہر ہے پھر اس طرح خرچ ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے خان صاحب کو ان چیزوں کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے کہ یہ جو پولیس والوں کی وہ مدد کر رہے ہیں اس کا نقصان ان کی پارٹی کو ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک نئی قسم کی یہاں پہ اختراع ہے، نیا قسم کا سٹائل ہے جو پولیس نے یہاں پہ ایوالو کیا ہے. اور اب اگر پاکستان تحریک انصاف نے یہ نہ روکا سلسلہ تو مجھے لگتا ہے سارے کنگال ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، لیکن جوہر صاحب اس کا پارٹی ایک بڑا نقصان بھی ہوگا، وہ یہ ہے کہ کل کو ورکر باہر نہیں آئے گا. اب تو کوئی ورکر نہیں باہر آ رہا، آپ دیکھ لیں. 26 نومبر تو میرا خیال ہے آخری تھی، اور اس سے پہلے بھی گنڈا پور صاحب کو 26 نومبر کے لیے بھی 24 نومبر کے لیے بھی بڑا ایفرٹ کرنی پڑے گی، بڑا پیسہ لگانا پڑا انہیں خیبر پختونخوا کے اندر، کیونکہ لوگ باہر نہیں نکل رہے تھے. اچھا جوہر صاحب، آپ سمجھ آ رہا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کیسے کنٹرول ہوئی ہے؟ اسی وجہ سے کنٹرول ہے. یہ پنجاب پولیس بڑی فنکار ہے جی، وہ اس طرح پکڑتی ہے بندوں میں. اور وہاں پہ دیکھیں صرف ورکرز غائب نہیں، وہاں پہ لیڈرز بھی غائب ہو گئے. کوئی ایک لیڈر بتائے پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کا کھڑا ہو، سوائے لطیف کھوسہ صاحب کے، جنہوں نے کہا، جنہوں نے موٹر سائیکل کے اوپر مظاہرہ کیا تھا موٹر سائیکل چلا کے، اور موٹر سائیکل چلایا، اور جن کے پیچھے کو 10-11 ورکرز تھے ان سب نے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے، اس کے بعد سب غائب ہو گئے. اور پھر جو لطیف کھوسہ صاحب ہیں 278 لاشیں اٹھا کے پھرتے رہے. چلیں ناظرین، اب چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی طرف. نیکسٹ سٹوری ہماری وہ ہے جو ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. بات ہے واخان راہداری کی، بات ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی، بات ہے پاکستان اور چائنا کے تعلقات کی، اور انڈیا کی انٹرونشن کی. اور اس کے اندر کیا کیا ہو سکتا ہے. پاکستان اس وقت کہا جا رہا ہے خدا نخواستہ کہ جنگ کے کگار پہ کھڑا ہے، طالبان دھمکیوں پہ دھمکیاں دے رہے ہیں، انڈیا اس کا پورا فائدہ اٹھا رہا ہے. اور یہ معاملات سٹارٹ وہاں سے ہوتے ہیں کہ جب سے بنگلہ دیش کے اندر رجیم چینج ہوتا ہے تو انڈیا کو ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان نے انہیں ہرا دیا ہے، اور پاکستان سے اپنی ہار کا بدلہ لینے کے لیے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ پاکستان کا آمنا سامنا بالکل سٹریٹ ہو جائے. یہ پوری سٹوری لے کے جاتے ہیں جاوید چوہدری صاحب کے پاس اور جانتے ہیں کہ اصل کہانی کیا ہے. اب دیکھیے جو واخان ہے وہ بڑی زبردست قسم کی جگہ ہے، کیونکہ 4 ملکوں کو ٹچ کرتی ہے. افغانستان کا صوبہ بدخشاں ہے، پاکستان کا 2 ریجنز ہے، گلگت بلتستان ہے، چترال کا ریجن ہے جو اس کے ساتھ ملتا ہے، تاجکستان کا علاقہ بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ اس کے ساتھ جڑتا ہے، سنکیانگ جو چائنا کا علاقہ ہے وہ اس کے ساتھ جڑتا ہے. تو 4 ملکوں کی سرحد ہے جو ایک جگہ پہ جمع ہو رہی ہے. تو یہ ایک بڑی گولڈن سی اسپیس ہے. دوسرا، اگر چائنا فرض کریں کہ سینٹرل ایشیا جانا چاہتا ہے تو اب اس کے پاس جو آپشنز ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہیں. ایک تو وہ تاجکستان پہاڑی علاقہ ہے، وہاں سے گزر کے اس کو پورا سینٹرل ایشیا کے اندر جانا پڑتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تاجکستان روس نواز ہے،
وہ کیونکہ وہاں پہ آج بھی KGB کے دفتر ہیں, KG کا بلکہ بہت بڑا آفس ہے تاجکستان کے اندر. اچھا. اور چائنیز نہیں چاہتے کہ وہ ایک ایسے ملک کے اندر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر لیں کہ جو رشین نواز ہے, اور رشیا ایک خود سپر پاور ہے, تو وہاں پہ ان دونوں کا ایک کلیش ہو سکتا ہے. تو وہ جو پرانا ایک آپشن تھا چائنیز کے پاس, وہ پاکستان نے مل کے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو واہ خان راہداری ہے اس کے درمیان سے ایک راستہ نکال کے سینٹرل ایشیا کے ساتھ لنک کیا جائے. یعنی چائنیز مال جو ہے وہ پاکستان آئے, کیونکہ گلگت بلتستان سے جو سڑک نکل رہی ہے وہ سیدھی گوادر جا رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر گوادر کی پورٹ استعمال ہوتی ہے, وہ چائنا کے پاس ہوتی ہے, اور وہاں سے اگر بحری جہازوں کے ذریعے باہر سے مال آتا ہے اور وہ مال سینٹرل ایشیا جانا چاہتا ہے, کیونکہ سینٹرل ایشیا لینڈ لاکڈ بھی ہے, بہت زیادہ ملک ان کے لینڈ لاکڈ ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ یہ گلگت بلتستان سے ہوتے ہوئے, وہ چترال کی طرف سے ہوتے ہوئے, واہ خان سے گزر کے وہ تاجکستان جا کے آگے پورے سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں. اوکے. کیونکہ اس کنیکٹیوٹی کے راستے میں افغانستان آتا ہے, اور افغانستان کے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے پچھلے 40 سال سے. اس وجہ سے ٹریڈ جو ہے وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ رکی ہوئی ہے, اور وہاں سے چائنیز کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو چائنیز یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ گوادر کھل جاتا ہے تو گوادر کے ذریعے شپ آئیں گے, اور شپ سے مال اترے گا, پھر پورے سینٹرل ایشیا کو سپلائی ہوگا. اور دوسرا چائنیز جو ہے, جو ان کی اپنی پروڈکٹ ہیں, وہ گلگت بلتستان تک جب آئیں گی تو یہاں سے وہ ری روٹ بھی کر سکتے ہیں. تو چائنیز پروڈکٹ ری روٹ کر کے وہ تاجکستان سے آگے پورے سینٹرل ایشیا کے اندر. اور اگر فرض کریں کہ آپ نے تاجکستان یا سینٹرل ایشیا سے مال اٹھانا ہے, خام مال اٹھانا ہے, تو خام مال اٹھا کے گلگت آئے, بلتستان آئے یا چترال آئے, اور اس کے بعد چترال سے اب بڑی اچھی روڈ بنی ہوئی ہے, اور وہ جو سی پیک ہے اس کے ساتھ کنیکٹ بھی ہو رہی ہے, اور وہاں سے وہ سیدھی چلی جائے گوادر, اور وہاں سے شپس کے اوپر سوار ہو کے وہ آگے یورپ کی طرف اور عرب ملکوں کی طرف چلا جائے. تو یہ چائنیز کا ایک بڑا پرانا پروجیکٹ ہے, اور پاکستان کا بھی ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اور چائنیز مل کے واہ خان کے اوپر قبضہ کریں گے؟ میرا نہیں خیال کہ چائنیز اور پاکستان قبضہ کرنا چاہتے ہیں. البتہ یہ تاجکستان کو یہ ہوا دیں گے, تاجکستان کو یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ڈیفینیٹلی آپ آگے بڑھیں اور اس جگہ کے اوپر قابض ہو جائیں. اور تاجکستان کو خود بھی قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں. ناردرن الائنس جو ہے وہ سارا تاجک ہے, اور ان کے لوگ بھی تاجکستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ صرف تاجکستان نے, پاکستان نے, چائنیز نے تھوڑی سی سپورٹ کرنی ہے ان کو, اور وہ اس پورے علاقے کے اندر قابض ہو جائیں گے. پہلے بھی وہ قابض ہیں. تو جب وہ قابض ہو جائیں گے, طالبان پیچھے ہٹ جائیں گے, کوئی طالبان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب وہ ہو جائیں گے تو وہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں پاکستان کے ساتھ یا چائنا کے ساتھ, اور اگر ڈائریکٹ ان کے ساتھ نہیں کرتے تو تاجکستان کے ساتھ وہ ضرور کر سکتے ہیں. تو پیسہ اپنا پاکستان پمپ کرے گا, چائنیز پمپ کریں گے, دیں گے تاجکستان کو, اور تاجکستان وہاں پہ ایک راہداری بنائے گا, ایک روٹ بنائے گا, اور اس روٹ سے پاکستان اور چائنیز فائدہ اٹھائیں گے, اور تاجکستان بھی اس کا فائدہ اٹھائے گا. تو مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں ایک گریٹ ڈبیٹ ہو رہی ہے. اب طالبان اس چیز پہ خاصے ناراض ہیں. ایک سوال ہے, کیا اسے لیز پہ لیا جائے گا؟ نہیں, لیز کا ایک پرانا پروجیکٹ تھا کہ لیز پہ لیا جائے گا, کیونکہ سب کا خیال یہ تھا کہ طالبان کے ساتھ ڈیل کر کے اس سے ایک 100 ایئرس کی یا 99 ایئرس کی لیز لے لی جائے. لیکن اب ظاہر معاملات وہاں پہ خراب ہو گئے ہیں, تو اب لیز کا معاملہ تو نہیں ہے. اب یہ ہوگا کہ ناردرن الائنس کو آگے بڑھا کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے گا. ناردرن الائنس قبضہ کرے گا جو خود افغان ہے, ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوگا, کوئی لیز نہیں ہوگا. ان کے ساتھ کانٹریکٹ, وہ راستہ دے دیں گے, وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے جی ہم سڑک بنا دیتے ہیں, آپ جائیں اور لے کے جائیں مال, اور ہم آپ کی حفاظت کریں گے. تو جو ناردرن الائنس ہے ان کو ظاہر پاکستان بھی, چائنیز بھی, اور تاجک جو ہے یا تاجکستان ہے وہ ان کو ٹیکس دیں گے, جن سے ان کی اپنی اکانومی ڈیولپ کرے گی, جن سے وہ بڑے تگڑے ہو جائیں گے, اور وہ راستہ دیں گے, حفاظت کریں گے اس راستے کی. تو مجھے لگتا ہے یہ زیادہ دیر کا معاملہ نہیں ہے, بڑی جلدی ہو جائے گا. اور پاکستان کیونکہ بجلی بھی تاجکستان سے حاصل کرنا چاہتا ہے, اور یہ بڑا پرانا پروجیکٹ ہے ان کا, تو بڑی سستی بجلی تاجکستان سے پاکستان کو مل سکتی ہے, کیونکہ وہ پہاڑی علاقے اور وہاں پہ آبی وسائل بہت زیادہ ہیں, تو پانی سے وہاں پہ بجلی بنتی ہے, سرپلس ہے ان کے پاس. اچھا چوہے صاحب, یہ جو کہہ رہے ہیں واہ خان کی وجہ سے پاکستان افغانستان کی جنگ ہو سکتی ہے, ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ وجہ بن سکتی ہے؟ لیکن ابھی کوشچن کمپلیٹ نہیں چوہے صاحب, اصل سوال اور ہے, اگر ہو گئی تو پاکستان اور افغانستان اگر آمنے سامنے آتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیں, میرا نہیں خیال کہ پاکستان اور افغانستان آگے آمنے سامنے آ سکتے ہیں, کیونکہ افغانستان کے اندر اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے, ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. مثلا فرض کر لیں کہ افغان بڑے بھی تگڑے ہو جائیں, طالبان بڑے بھی تگڑے ہو جائیں, تب بھی ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے, اور ایئر فورس کے بغیر اس قسم کی جنگیں ممکن نہیں ہوتی. تو جب آپ کے پاس ایئر فورس ہی نہیں ہے تو آپ کیسے جنگ کریں گے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل انہیں طیارے دے دے اپنے, یا انڈیا ان کے اپنے طیارے دے دے. تو اب اگر وہ طیارے دے بھی دیتے ہیں اور اپنے پائلٹ بھی دے دیتے ہیں ان کو, تو پھر تو سیدھی جنگ ہے نا جی.
پھر تو شامل ہو گئے نا وہ تو جنگ میں۔ پاکستان کے ساتھ آپ کی لڑائی شروع ہوگی نا، تو پاکستان کیسے الاؤ کرے گا کہ آپ اس طرح کسی کی مدد کر کے پاکستان کے اوپر اٹیک کریں؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس جو بڑے ویپنس ہیں جو جنگوں کے لیے ہوتے ہیں وہ نہیں ہیں. امریکنز تھے وہاں پہ، امریکن ہتھیار ان کے پاس ہیں، لیکن وہ جنگی ہتھیار نہیں ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی چھاپہ مار کارروائیوں کے لیے ہیں کہ مثلا AK-47 ہے تو اس کے ساتھ آپ ظاہر کلاشنکوف کے ساتھ زیادہ سے زیادہ آپ چھوٹی جگہ پہ لڑ سکتے ہیں، لیکن اگر سامنے سے مارٹر گولے آ رہے ہیں یا توپیں لگی ہوئی ہیں تو آپ ان کا مقابلہ کیا کریں گے؟ دوسرا جو طالبان کی فوج ہے وہ ٹرینڈ آرمی نہیں ہے، وہ چھاپہ مار کاروائی ہے کہ اگر آپ افغانستان کے اندر گھس جاتے ہیں تو وہ پھر آپ کو ہلنے جلنے نہیں دیں گے، کہ وہ پہاڑوں کے اندر گھس جائیں گے اور وہاں سے آپ کے اوپر وہ فائرنگ کرتے رہیں گے. لیکن پاکستان نے ظاہر ہے افغانستان کے اندر داخل ہی نہیں ہونا. امریکنز داخل ہوئے تھے ان کو نقصان ہوا، برٹشر داخل ہوئے تھے ان کو نقصان ہوا، رشین داخل ہوئے تھے ان کو نقصان ہوا، لیکن پاکستان نے تو وہاں جانا ہی نہیں. پاکستان تو اپنی بارڈر کے اوپر بیٹھ کے کاروائی کرے گا، اور جو وہاں پہ اس قسم کی حرکتیں ہوتی رہیں گے، جیسے کہ پاکستان اٹامک انرجی کے لوگوں کو گرفتار کر لیا، اغوا کر لیا گیا انہوں نے، تو اس ٹائپ کی جو وہ یہ حرکتیں کرتے رہیں گے تو پاکستان بھی اس کا جواب دیتا رہے گا. جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ افغانستان اور پاکستان کو ایسی پاور نہیں ہے کہ ان کے درمیان جنگ ہو سکے. لیکن واہ خان ایسی کوئی ٹینشن کریٹ کر سکتا ہے؟ واہ خان ایسی ٹینشن کریٹ کر سکتا ہے، لیکن واہ خان کے لیے بھی میرا نہیں خیال کہ افغان لڑیں گے، کیونکہ وہاں پہ واقعی ان کی پہلے بھی ٹٹ نہیں ہے. بدخشاں تک ہیں، اور بدخشاں بھی کوئی بہت زیادہ خوشحال صوبہ نہیں ہے، بڑا کمزور اور قریب سا صوبہ ہے، اور وہاں پہ اسماعیلی زیادہ رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہاں پہ طالبان کی پہلے بھی ریٹ نہیں ہے. اچھا چوہے صاحب، آپ یہ ذکر کر چکے ہیں پہلے بھی کہ طالبان کو پاکستان نے بہت سپورٹ کیا پاسٹ میں، اور ابھی وہی طالبان پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور کہتے ہیں غیور بہادر قوم ہے افغان، ہمیں پہلے تو ان کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہ ساری غیوری اور جو بہادری ہے یہ صرف ان کی جیو پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے کہ پہاڑ ہیں تو وہ چھپ کے حملے کر لیتے ہیں. اگر یہی لینڈ ہوتا، گراؤنڈ ہوتا، تو کیا طالبان کبھی لڑ سکتے تھے؟ نہیں لڑ سکتے تھے. دیکھیں جب انفراسٹرکچر ہوتا ہے کسی جگہ پہ تو پھر قوم نہیں لڑ سکتی. مثلا اگر آپ کے پل اڑا دیے جائیں، سڑکیں اڑا دی جائیں، آپ کے ایئرپورٹس اڑا دیے جائیں، آپ کے کنٹونمنٹس اڑا دیے جائیں، یا آپ کے ڈیمس اڑا دیے جائیں تو پھر کام ختم ہو جاتا ہے. اب افغانستان کے اندر انفراسٹرکچر نہیں ہے، اور جب وہاں نہیں ہے تو ظاہر ہے پھر جنگ اس ٹائپ کی ہو نہیں سکتی. اور وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ واریئرز ہیں، وہ اسی طرح جیسے کہ ہمارے ٹرائبل ایریا کے واریئرز ہیں، اور وہ اپنی بندوقیں بنا کے لڑتے رہتے ہیں. تو وہ جب تک کوئی شخص زمین پہ نہیں آتا ان کی لڑائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ امریکنز نے بھی آخر میں جب مارا ان کو تو ڈرون سے مارا ہے، اور اس سے پہلے رشینز نے بھی غلطی کی تھی کہ وہ خود گراؤنڈ پہ آ گئے تھے. جب گراؤنڈ پہ آئے تو پھر وہ بڑے شہر ہیں، پھر وہ آپ کو گھیر لیں گے. لیکن اگر آپ ہوا سے ان کو مار رہے ہیں، دور بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر افغان کچھ نہیں کر سکتے. ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہے، ایک باقاعدہ فوج نہیں ہے ان کے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ویپن نہیں ہے جو جنگوں کے درمیان استعمال ہوتے ہیں. لہٰذا میرا نہیں خیال کہ افغانستان پاکستان کے ساتھ لڑ سکتا ہے. یہی ہے کہ جیسے یہ طالبان TTP کے ذریعے پاکستان کے اندر کوئی کارروائی کرتے رہیں تو بس اس حد تک ہی جائے گا، اس سے آگے نہیں پڑے گا. ٹھیک ناظرین، آپ نے آج کا اسپیشل ویلاگ دیکھا. ہماری کوشش ہوگی کہ ایسے اسپیشل ٹاپکس پہ اپنے ویلاگز آپ کے سامنے لاتے رہیں. لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا، اپنے سوالات کا سلسلہ جاری رکھیے گا. ہم کوشش کریں گے کہ ان کے بھی جوابات دیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.